अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल मैं थोड़ा सा बिजी था, गो कि मेरा मूड था प्रोग्राम करने का पाकिस्तान की सुबह के टाइम। आज संडे है, संडे था कल, सॉरी। आज मंडे मॉर्निंग है और 9:10 हो रहे हैं सुबह के ह्यूस्टन में। तो कल रात कुछ लोगों से भी मुलाकात हुई। मैंने आपको खबर दी सबसे पहले कि आर्मी चीफ अमेरिका आ रहे हैं और ह्यूस्टन। तो कल जो लोगों से मुलाकातें हुई तो कुछ तो उसे अब्बा करार देते रहे, कुछ तमाशा लगाते रहे। मैं उस तमाशे का जिक्र भी करूँगा, बहुत दिलचस्प तमाशा है वो, जो कन्वर्सेशन है ईच अदर लोगों की। मगर फिर पता चला कि नहीं जनाब, ये तो बड़ा सीरियस मामला है और वो आ रहे हैं। और वो न सिर्फ अमेरिका आ रहे हैं बल्कि वो स्पेन भी जा रहे हैं और यूरोप और कहीं भी, और उसकी तैयारियां हो रही हैं, उनकी एडवांस टीमें आने वाली हैं। तो बताने वाले बताते हैं, यही मौजू है मेरा आज, और कुछ नहीं है इसमें। तो बीच में जो छोटे मोटे होंगे वो भी जिक्र कर दूंगा कि जो ओवरसीज फाउंडेशन का फंक्शन किया था जिसमें पीटीआई को दिखाना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमारे साथ हैं, वहाँ यूरोप के कुछ पाकिस्तानियों ने जिक्र किया कि देखें जी, इन्वेस्टमेंट के लिए आप खुद चल कर आए तो कुछ हो सकता है। अच्छा, फिर खबरें ये हैं कि इकॉनमी नहीं दुरुस्त हो रही और हालात बहुत ख़राब है, और फौज मतलब जनरल हाफिज आसिम मुनीर तंग आते जा रहे हैं, बेजार हो रहे हैं इस हुकूमत से। फिर जिस तरह आसिफ जरदारी ने अपनी सालगिरह मनाई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, मतलब ये दिखाया कि वो बहुत कोई बीमार नहीं है और वो नहीं जा रहे जैसा कि दबाव है। और 27वीं तरमीम की तैयारियां भी हैं कि जिसमें गिलगित बिल्तिस्तान को सूबा बनाना है और इख्तियारात लेने हैं, और इन्हीं लोगों से सब कुछ करवा के, और फिर ये अब उनके एजेंटों ने जो डायरेक्ट बड़े नामवर कहलाते हैं, धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं, ओपन करना शुरू कर दिया है कि अगर बेजार हो गए तो बराह रास्त आ जाएंगे, इनको भगा देंगे। बराह रास्त क्या आ जाएंगे, इंटर्म गवर्नमेंट बनाएंगे। बराह रास्त तो अब सामने ही है। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अमेरिका, यूरोप खुद आर्मी चीफ आके बैठता है, फील्ड मार्शल बैठता है, तो बर्मा में भी ऐसा नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान ही है जहाँ हो सकता है। अच्छा, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज़रूरत है तो फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता। अच्छा, आज की डिप्लोमेसी में और आज की जमहूरियतों में और आज की नॉर्म्स में, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हो या सोशल नॉर्म्स हो, ये चीज़ें मैटर उटर नहीं करती। ये गरीबों के हैं सारे मसाइल, गैरत, शर्म, अखलाकियात, ये अशराफिया में कहीं मैटर नहीं करती। जो मीम्स बनती हैं, जो वीडियो बन रही हैं, रीलें बन रही हैं, वो आप सब देख रहे हैं कि शर्मनाक तो घरों में तलाक़ें हो जाती हैं, ख़ानदान बच्चे छोड़ देते हैं गरीबों के, तो वो कह देते हैं कि जी तुम्हारे बारे में तो ये छपा था और तुम्हारे बारे में तो ये हुआ था। मैं ऐसे पर्सनल लेवल पे लोगों को जानता हूँ। तो ये सारी शर्म गैरत गरीबों में होती है, अमीरों अशराफिया में, हुक्मरान अशराफिया में तो बिल्कुल नहीं होती। तो बहरहाल एक तरफ सामने आने की तैयारियाँ खुलकर, मतलब मुकम्मल, जो अभी हिजाब डाला हुआ है हल्का सा वो भी उतार देंगे, और उनके एजेंटों ने लिखना शुरू कर दिया है कि अब वो डायरेक्ट भी आ सकते हैं, बेजार हो गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर आ रहे हैं, अब यहाँ से कुछ लेके जाए। इन्वेस्टमेंट क्या होगी, वो जो मैंने आपसे कहा है कि वही मिनरल्स और वही गैस पेट्रोल की तलाश, जिससे दुनिया में जहाँ जहाँ से निकले उनके अवाम को कभी फ़ायदा नहीं हुआ। ये तारीख़ है, इसे आप खुद पढ़ के देख लें। अफ्रीका चले जाएँ और जहाँ जहाँ से ये कुछ हो रहा है, और आपके अपने मुल्क से इतने अरसे से निकल रहा है। केपीके में जो लड़ाई है, अब तो कुछ लोग यही कहते हैं, बलूचिस्तान वाले भी इसीलिए लड़ रहे हैं कि केपीके में तो लड़ाई है कि जी चाइना लेके दबा के निकाल के लेके जा रहा है, बरसों से लेके जा रहा है। उन्हें क्या मिला, सड़क तक नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। बिजली तो पूरे मुल्क में नहीं है। ये भी मैं बताते चलूँ कि अभी पिछले दिनों सक्खर में टेम्परेचर था 48 बट फील लाइक 61, जो अमेरिका वालों को समझाने के लिए कि यहाँ का 144 समथिंग। ओ माय गॉड, मतलब आबादी को मूव हो जाना चाहिए ना, तो वहाँ किसी को परवाही नहीं है। मैं आखिर में एक वीडियो दिखाऊंगा, कराची से एक छोटा सा वीडियो है, आप इंजॉय करेंगे उसे कि लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो बहरहाल
پتہ چلا کہ جناب وہ امریکہ بھی آ رہے ہیں اور واشنگٹن ڈی سی بھی آئیں گے, نیو یارک بھی جائیں گے اور ہیوسٹن بھی آئیں گے, کہ ہیوسٹن وہی طاہر جاوید اور محسن نقوی کا جو نیکسس ہے وہ لے کر آئیں گے. اچھا اس میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ خراب ہوں گے انویسٹمنٹ, وہی منرل اور اس کے ساتھ جو پہلے سے لوگ لگے ہوئے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے, کرپٹو بھی میں بھی وہی انوالو ہیں اور منرلز میں اور گیس پیٹرول میں بھی وہی انوالو ہیں, اور بیچ میں ان کے اپنے لوگ ہیں جو پیسے بنانا چاہتے ہیں. مطلب یہ جو سب بھاگا دوڑیاں لگی ہوئی ہیں, ایک جہاز سے اتر رہے ہیں دوسرے میں چڑھ رہے ہیں, پاکستان جا رہے ہیں, واشنگٹن جا رہے ہیں, ہیوسٹن آ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں, پیسے خرچ ہو رہے ہیں نا, تو یہ وصول بھی تو کرنے ہیں تو, اور بڑے پیمانے پہ کرنے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں. وہ ایجنٹ بھی شامل ہیں جو اب کھل کے آ گئے ہیں سامنے, ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ تلنگے ہیں اور اخلاقیات بھول گئے ہیں. مطلب کھاتے جاؤ مٹی پاتے جاؤ, کھاتے جاؤ مٹی پاتے جاؤ, بولو نہیں, کیونکہ وہ تو اپنے گھروں میں آرام سے لیٹے ہوئے ہیں, مال بن رہا ہے, حکومتوں کا حصہ ہے, اپنے سالوں کو بھی وزیر بنوا دیتے ہیں, دوسروں کو بھی بنوا دیتے ہیں, ان کے کہنے پہ حکومتیں بن رہی ہیں, بگڑ رہی ہیں, آرمی چیف آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو وہ تو لوگوں کو یہی بتائیں گے نا کہ جو چور کہے گا, جو ڈاکو بتائے گا, جو یہ بتائے گا کہ ڈاکوؤں کو جو لوگ اپنے گھروں میں بٹھاتے ہیں, بلاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں, تصویریں بنواتے ہیں اور پھر وائرل کرواتے ہیں اور دنیا انہیں چور کہتی ہے, تو وہ تو لوگوں کو جو چور کہتے ہیں انہیں لفنگا لچا بے ایمانی کہیں گے نا. خیر, تو یہاں پر اب یہ خبر کنفرم ہوتی جا رہی ہے کہ سیکنڈ ویک میں 9 تاریخ کا تو مجھے بتایا گیا تھا, میں نے آپ کو بتا دی تھی, مگر ڈیٹ ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے. تو یہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے رزلٹ سب کو پتہ ہے کہ کیا نکلیں گے. اب کہ انٹرم براہ راست جو بتایا جا رہا ہے نا, جو ان کے لوگ ہیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی وہ بیدار ہو چکے ہیں, اکانومی نہیں چل رہی. اکانومی تو نہیں چل رہی, جھوٹ در جھوٹ جس کا خود فیلڈ مارشل بھی حصہ رہے ہیں, اور 1 سال 1.5 سال پہلے آئے تھے جب بھی کہا, اور اب پھر کہہ کے گئے یہاں پر کہ جی ہم 2030 تک جو ہے نا 20 ممالک میں پہنچ جائیں گے G20 میں, اور پھر 2047 تک G10 میں بھی آ سکتے ہیں. تو مگر گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مہنگائی بتا رہے تھے 2% سے نیچے چلی گئی ہے, چینی 200 روپے سے اوپر بک رہی ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں بجٹ میں. پھر لاہور وہ چیمبر کا جو وہ شاد نام کا کوئی کاروباری تاجر ہے جو صدر ہے لاہور چیمبر کا, اس نے پورے ملک میں ہڑتالوں کا اعلان کر دیا تھا. پھر آرمی چیف نے بلایا اور لوگوں کو بھی بلایا, تو اس نے باہر نکل کے بیان دیا کہ جی صدیوں میں ایسا بندہ پیدا ہوتا ہے, اتنا ویژنری ہے کہ وہ انڈیا سے بھی لڑے گا, وہ اکانومی بھی درست کرے گا, وہ حکومت بھی چلائے گا, وہ KDA LDA CDA کسٹم کو بھی رن کرے گا, PIA کو بھی چلائے گا. بھائی ساری ٹریننگ ہوتی ہے نا کاکول میں, اور جہاں سے یہ خود آئے ہیں انٹیلیجنس سروسز والے, دوسرا GCO سم تھنگ جو کہلاتا ہے, GSCO میرے خیال میں, وہاں ٹریننگ اب یہ دی جاتی ہے. مجھے آج تک یاد ہے میرے ضیاء الحق کی صاحبزادی جو امریکہ میں رہتی ہیں, جنہیں بتایا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کی بے نظیر بھٹو کی طرح تھیں اور ضیاء الحق کے ساتھ ہر دورے میں ہوتی تھیں. ان کا پہلا اور زندگی میں اور آخری انٹرویو کرنے کا مجھے شرف حاصل ہے کہنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پہ کہا کہ آپ کو کیا پتہ, فوج کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست نہیں آتی, باقاعدہ فوج کو سیاست پڑھائی جاتی ہے. اور ہمارے ابو بتاتے تھے ہمیں, مطلب ضیاء الحق صاحب بتاتے تھے کہ ان کو سیاست پڑھائی جاتی ہے. تو یہ سیاست بھی پڑھائی جاتی ہے, باقی تو سب کے سامنے ہے. لڑنے کے لیے تو چائنا ہے, امریکہ ہے, اور جن کی اس خطے میں جن لوگوں کا, جن ممالک کا, جن کنٹریز کا, سپر پاورز کا انٹرسٹ ہے وہی رکھیں گے نا اس کو. باقی تو اس میں چلنے کی کوئی خصوصیت ہے نہیں. نظام ریاست تو کوئی وجود ہی نہیں رکھتا, نظام حکومت بھی کوئی وجود نہیں رکھتا, اس کے باوجود چل رہا ہے نا. اور پھر چورن خوب بک رہا ہے کہ اللہ نے بنایا تھا, اللہ چلا رہا ہے, تو سارا کا اللہ پہ رکھ دو. اور جو جن لوگوں نے بنایا, جن ملکوں نے, ان کو بھی بہت اچھا موقع مل گیا کہ بھئی یہ تو اسی پہ خوش ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے, اللہ کرے گا, شکر الحمدللہ, لگے رہو. بھوک سے لوگ مرتے رہے, نڈھال رہے, جو بھی سچویشن ہے, آپ کو مجھ سے اسپیشلی پاکستان میں رہنے والوں کو سب کو پتہ ہے
کہ بغیر بجلی کے 50 ڈگری میں رہنا. یہاں ہیوسٹن میں ابھی پرسوں میں سگریٹ لینے نکلا, 24 آور سے گاڑی کھڑی ہوئی تھی, باہر 97 تھا. 97 کا مطلب ہوتا ہے تقریباً اراؤنڈ 35-36 بٹ آئی انڈرسٹینڈ. میں آپ سے پورے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ 5 منٹ کی ڈرائیو سے سگریٹ کے لیے میں نے گاڑی سٹارٹ کی, اسٹور تک جانا اور واپس آنا پورے راؤنڈ ٹرپ میں, جس میں میں اندر بھی گیا ہوں, سگریٹ بھی لی ہے, کارڈ بھی چارج کرایا ہے, ایئر کنڈیشن چلا کے لے کے گیا تھا. اسٹیئرنگ نہیں پکڑ سکتا تھا, ممکن ہی نہیں تھا. مطلب صرف اسے چھو کر مینٹین کر رہا تھا کہ گاڑی ادھر سے ادھر لین سے نہ نکل جائے, مگر میں اسے ایسے پکڑ نہیں سکتا تھا, گرپ نہیں ہو سکتی تھی. برن تھا, لٹرلی فائر تھا, وہ آگ تھی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 48 پہ 50 پہ اور فیل لائک 60 پر, یہ سکھر وغیرہ کا بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور درخت ورخت تو ہے نہیں, ویدر کا آپ کو پتہ ہے. تو بہرحال میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں. تو اب یہ بھی تیاری مکمل ہے کہ جی ان کو بھگانا ہے اور انٹرم گورنمنٹ لانی ہے. تو اس سلسلے میں 5 نام کہتے ہیں, 4 نام ہیں. اس میں ایک حفیظ شیخ کا, وہ ہمیشہ ہوتا ہے. حفیظ شیخ کا آپ کو پتہ ہے ہر حکومت میں وزیر خزانہ بنتے ہیں. پہلی حکومت ہے جس میں نہیں ہے, کیونکہ مجبوری ہے کہ اپنے لوگوں کو لایا گیا ہے نا. تو حفیظ شیخ امریکہ کے دورے پہ آ رہے ہیں. یہاں 30 تاریخ کو ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر قدیر اور ڈاکٹر آصف قدیر, اور یہ تنویر احمد کے بڑے قریب ہیں. کبھی طاہر جاوید اور تنویر احمد اور ہمارے تیسرے طاہر بھٹی اور طاہر جاوید اور ڈاکٹر آصف قدیر, یہ ایک نیکسس ہوا کرتا تھا جو ٹوٹ گیا. وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو ڈاکٹر آصف قدیر یہاں وہ آ رہے ہیں اور ایک اور پاکستان کی اکانومی پہ بات کریں گے. قائد اعظم فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی ہوئی, اس میں وہ آ کر ایک سیمینار ٹائپ کا رکھا گیا 30 تاریخ کو, وہاں پر آئیں گے. تو جب میں نے معلومات کی تو بتایا گیا کہ جی وہ اپنا جو ویژن ہے پاکستان کی اکانومی کو گرو کرنے کا وہ پیش کریں گے. اور پھر ساتھ میں بتایا گیا کہ یہ پورے امریکہ میں اس ویژن کو پیش کر کے یہاں لابنگ کریں گے کہ یہ پرائم منسٹر کے وہ بڑے اچھے امیدوار ہیں, وہ اکانومی درست کر سکتے ہیں. تو یہ تو اب میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب تک ہوگا. قومی حکومت تو بننی ہے, انٹرم حکومت جسے کہہ لیں, اور قومی حکومت, اور وہی اب نئے چور آ جائیں گے اور پرانے والوں کو کہہ دیا جائے گا بھائی, جیسے ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ بھائی اب اچھا 2 سال اب تم آج سیاست کر لو, 2 سال تم اب غائب ہو جاؤ, اب تم ملک چھوڑ دو, تم کونوں میں بیٹھو, تم سامنے نہیں آؤ گے. وہاں کا ایک عجیب سچویشن ہے, کوئی ریاست تو نہیں ہے نا وہ. تو اس سچویشن میں ساری چیزوں کو دیکھیں. پھر ساتھ میں جو یہاں تماشا ہے وہ یہ ہے, ابھی محرم ختم ہوا ہے تو یہاں جتنی تنظیمیں ہیں وہ سب کے علم ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ ہوتی ہیں, اور اس کی لیڈرشپ جو ہے نا خوش کرنے کے لیے ریاست کو, فوج کو, ان کے لیے تقریبات کرنے کے لیے, جیسے اب وہ 14 اگست کے فنکشن ہوں گے, فلیگ جو ہے لگائے جائیں گے اور بینڈ بجیں گے, اور باقی تو کوئی سماجی تنظیمیں کام کرتی نہیں ہیں. تو اب حلیم بھی پکیں گے. اب ایک نیا برانڈ یہاں پر شروع ہوا ہے کہ حلیم پکتے ہیں جگہ جگہ. تو ہمارے بابر غوری ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور میرا بڑا اچھا گہرا تعلق ہے ان سے. بابر غوری سابق وفاقی وزیر شپنگ اینڈ کارپوریشن, ایم کیو ایم کے لیڈر, 11 سال تاریخ میں پاکستان کی کوئی لانگ ٹرم بیس نے بڑے لمبے عرصے وفاقی وزیر نہیں رہا, آج کل پاکستان میں ہی ہے, مگر خاموش ہے. ان کو بس یہ ہے کہ بس آپ آ سکتے ہیں, جو میری اطلاعات ہیں, کہیں آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. تو ان کی تنظیم بھی حلیم پکواتی ہے. تو ایک تماشا, پہلے تو یہ بتا دوں کہ تماشا یہ لگا کہ جناب اس کے لیے چندہ مانگا جا رہا ہے, $20 بھی دے دیں, $10 بھی دے دیں. اور تو اس پہ بابر غوری کے ہی ایک بہترین دوست, میں نام نہیں لوں گا, میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے, وہ بڑے برہم ہو رہے تھے کہ یہ سارے ملینر لوگ اس میں ہیں جو بھی 10-15 اس کو چلاتے ہیں, اور لوگوں سے $20 چندہ مانگ رہے ہیں. حالانکہ چاہے تو بھائی بابر غوری $3000 دے دیں. ایک وارف عظیم ہے جن کے تیل کے کنویں بتائے جاتے ہیں, اور لگتا ہے سوکھ گئے ہیں کہ وہ چندہ مانگ رہے ہیں, تو وہ بھی $3000 دے سکتے ہیں. کہ کنویں سوکھ بھی گئے ہیں تو پچھلے پیسے تو رکھے ہوں گے نا, 4-5 ہزار وہ دے دیں, تو 10-12-15 ہزار کا خرچہ ہے, مل کے 4-5 لوگ کر لیں. مگر وہ $20 $10 مانگے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی
تماشا لگایا کہ جو آ رہا تھا اس گفتگو میں شامل کہ آپ $20 دو یار. انہوں نے کہا میں تو آلریڈی $100 دے چکا ہوں. کوئی کہہ رہا تھا $20 دے چکا ہوں. پھر ساتھ میں پتہ چلا میں تو اسے مذاق کے طور پہ ہی ابھی تک لیا ہے مگر میں شیئر کیے دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بابر غوری کی فرینڈز آف کراچی نے, جبکہ بابر غوری یہاں نہیں بھی تھے بھی نہیں, جب فیلڈ مارشل نہیں بنے تھے تو بن گئے تھے, اظہار تشکر کے طور پر طاہر جاوید نے بیسیکلی وہ فنکشن کیا تھا کیونکہ دکھانا تھا کہ بھئی ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو 400 لوگ جمع ہوئے تھے. تو طاہر جاوید کے پاس اس شہر میں بندے تو ہے نہیں, ان لوگوں کے پاس بندے ونڈے نہیں ہیں, تو اوپر ہے نا زمین پہ گراؤنڈ پہ ان کا کچھ نہیں ہے. تو وہ بندے کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہ بابر غوری کے پاس ہے 250 بندے کہ وہ ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, جہاں بھیجنا ہو کال کر دو سب کو. تو بابر غوری نے دبئی سے بیٹھ کر سب کو کالیں کی تھیں. اب لا تعلق تھے, ہمارے دوست ہیں, ابھی بھی آئیں گے. میں سب سے پہلے میں جاؤں گا ملنے کے لیے, اور میرا ان سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے اور میرا بہت خیال بھی کرتے ہیں. مگر جو سچ ہے وہ پولیٹیشین ہے تو بات تو کرنا پڑے گی. تو وہ 250 لوگ ان کے پاس ہیں جو ان کے کہنے پر ہر جگہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ملنسار آدمی ہے, ہمبل ہے, انہیں لوگوں کو ڈیل کرنا آتا ہے. اگر کوئی ناراض بھی ہو تو خود پہنچ جاتے ہیں منانے کے لیے. یہ بڑا پن ہے ان کا. تو ابھی بھی جو یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے سرمایہ کاری کانفرنس, اس میں بننے تو چاہیے نا دکھانے کے لیے. تو طاہر جاوید پھر وہی کہا جا رہا ہے کہ جی طاہر جاوید نے فون کیا ہے بابر غوری کو اور بابر غوری انتظام کریں گے لوگوں کو لانے کا. تو اب وہ سارے سرمایہ کار تو بابر غوری لے کر آئیں گے جو $20 دینے کو تیار نہیں ہے یہاں پر, اور یہ خود بھی پیسے دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. کسی کے تیل کے کنویں سوکھ گئے ہیں, کسی کا اپنا کاروبار نہیں چل کے دے رہا ہے, کسی کا کوئی, مگر حلیم پکنا ہے ہر صورت میں. اور لاس اینجلس سے میامی تک حلیم پکے گا, کیونکہ اگر حلیم نہیں پکے گا تو حسین روزے محشر میں بریت کے لیے نہیں آئیں گے. تو اس سچویشن میں ساری چیزوں کو آپ دیکھیں, بہت سی باتیں ہیں کرنے کو, جو آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. کل ایک دو اور باتیں بھی ہوئیں مگر وہ ابھی کہنے کی نہیں ہے, آنے والے دنوں میں اس پر بات کریں گے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میں نے ایڈرپٹلی یہ پروگرام کیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ سب کو پتہ ہو کہ جناب فیلڈ مارشل پہنچنے والے ہیں اور یہاں سے اربوں خربوں کا خزانہ لے کر نکلیں گے. اب راستے میں کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ. تو کل کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.